अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर वीकेंड है तो मैं अपना लोकल भी कुछ थोड़ा सा जो कम्युनिटी के मामलात हैं 2-3 मिनट लास्ट में डिस्कस करूँगा। मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स जो यहाँ पर भी हैं जो कहते हैं कि जी सिर्फ पाकिस्तान पे बात किया करें। नहीं भाई, मैं जहाँ रहता हूँ पहले अपने घर को देखना चाहिए, फिर मोहल्ले में जाते हैं और फिर शहर में और फिर माशरे में मूव करते हैं आप। एनीवे, तो बहरहाल आपने सुन लिया कि 23 दिसंबर को खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे। 4 दिन पहले आपको इन प्रोग्राम बताया था। मैंने ये नहीं कहा था कि दावा किया था, ये कहा था कि जो मेरी तरह है कि 23 दिसंबर वो डेट देंगे। और जो मैं आप लोगों को, मैं का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता कि जो इन प्रोग्रामों में बताया जाता रहा है कि खान साहब का एक साइंसी तरीक़ा है कि मीडिया को सीज रखना है और मीडिया उनके गर्दाब से बाहर ना आ सके और आवाम के जहनों से उनका नाम महव ना हो सके। ये हुकूमत जितनी देर चलती है इसे गंदा करके रखना है और चोर 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 बताते रहना है और अपनी चोरियों पे कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। तोशा खाना, मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, मेरा पेन मेरी मर्ज़ी, मैंने जितने का लिया, मैं इंसाफ कानून मसावत सबसे मुबर्रा हूँ, जो मैं तय कर लूँगा वही होगा। तो लोगों ने पूछा है मुझसे कि जी मैं क्या देखता हूँ कि असम्बलियाँ टूटेंगी। मेरा नहीं ख्याल है असम्बली टूटेगी। ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग कम्प्लीटली। असम्बली नहीं टूटेगी। परवेज़ इलाही जिस तरह चूहे का समूह लेकर बैठे हुए थे, आपने गौर किया होगा, ये वो परवेज़ इलाही हैं कि जब बुज़दार के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे थे तो मुस्लिम लीग नून को फ़ोन करके रोज़ कहते थे कि देखो तहरीक एतमाद फ़ौरन लेकर आओ वरना खान असम्बली तोड़ देगा। तो आपका क्या ख्याल है, जो लूट मार कर रहा है, जो 2 शहरों में अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पक्का करने के लिए बुरे हालात में, और जहां तप्पेदार के और दर्जा 4 के चौकीदार से भी कीमतें वसूल की जा रही हों, वो ऐसे चला जाएगा और इतने आराम से छोड़ देगा। तो ये जो तहरीक एतमाद आपने हुकूमत की तरफ से सुना होगा कि वो लेकर आ रहे हैं, इसे लिंगर ऑन करना है। खासा बहरहाल प्रिवेल करते रहेंगे मीडिया में और मीडिया इस्तेमाल होता रहेगा। फिर लोग कहते हैं कि होगा क्या। लेकिन बड़ा सादा सा जवाब है। इस जवाब को जिस दिन आप समझ लेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और शायद कोई राह भी निकल आए। कभी गौर से देखें, जो लोग कारोबार करते हैं वो इस बात को फ़ौरन समझ लेंगे कि उस दुकान के बारे में आपकी क्या राय है जहाँ 4 मुख्तलिफ लोग, छोटी सी दुकान की बात कर रहा हूँ, गल्ले पे बैठते हो रजिस्टर पर, और उसकी ग्रॉस सेल 1000 रुपये रोज़ हो और उसका खर्चा 2500 रुपये हो। 1000 रुपये ग्रॉस सेल, जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं ना। प्रॉफिट की तो बड़ी दूर की बात है ना, नेट बचना एक अलग चीज़ होती है। और 2500 रुपये खर्चा हो, वो दुकान कितने दिन चल सकती है। और फिर उस 1000 रुपये की सेल में भी जो 4 लोग गले पे बैठते हैं वो चोरी भी करते हो। आपके ख्याल में वो दुकान चल सकती है? और कितने दिन चल सकती है? कितनी चीज़ें बेचेंगे, कब तक बेचेंगे? अगर आप गौर से देखें, अगर मीडिया पे ही अपने जो रोज़ जो एक रिस्ट्रिक्टेड मीडिया है कि नेशनल हाईवेज भी गिर हुई हैं, एयरपोर्ट्स भी गिर हुई हैं, और रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग भी गिर हुई है, और पाकिस्तान टेलीविज़न की बिल्डिंग भी गिर हुई है, सब कुछ गिर हुई पड़ा है। और जो कर्ज है वो 4 साल में, आपने 5 साल में, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है कि जी $73 बिलियन देने हैं। और अभी जो $34 बिलियन देने हैं उसका कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आएंगे। डॉलर्स की हालत ये है कि अफ़गानियों की रीच में तो हैं। आप में से बहुत से लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि बड़े बड़े ब्रीफ केस नहीं, सूट केस लेके बैठे हुए हैं जो फुल भरे हुए हैं डॉलर से, उनकी गड्डियां बना रहे हैं और बैंकों के निकले हुए डॉलर लगते हैं, वो पहले से गड्डियां मौजूद हैं, उनको सेट किया जा रहा है और वो कहते हैं कि ये कंटेनर भर के गए हैं। तो जहाँ मैनेजमेंट ख़त्म हो गई हो, इंतज़ामी सलाहियतें ना होने के बराबर हों, और जहाँ सियासी लड़ाइयाँ उरूज पर हों और दुकान मुसलसल खसारे में हो, मतलब 4 भाई अगर लड़ गए हों। लेकिन सबसे पहले एक और बात आपने समझनी है कि इस लड़ाई को गौर से देखें। डॉन एक है, बाकी पथारेदारों की लड़ाई है कि कौन सा सियासी पाड़ा
کس کو ملے گا؟ پنجاب میں کبھی نواز شریف کو لے آتے ہیں، کبھی عمران کو لے آتے ہیں، KPK میں کبھی ملا کے ساتھ سب کچھ کیا ہوا تھا، پھر خان کو بھی وہیں لے آئے۔ بلوچستان میں بلا شرکت غیر مالک ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے گروپ بنا دیے انہوں نے وہاں۔ سندھ کو پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا، اور کراچی میں MKM کے ذریعے کاؤنٹر رکھا پیپلز پارٹی کو۔ پھر جو آنکھیں دکھاتا جاتا ہے اس کا آلٹرنیٹ وہ لے کر آتے جاتے ہیں۔ باجوہ کو لے آئیں، حافظ جی آ جائیں، اگر آپ کو یاد ہو انہی پروگراموں میں جب تقریب ہوئی چھڑی بدلنے کی، تو میں نے کہا تھا ایک بدرو آج اپنا جسم بدلے گی، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اب سب سامنے آ رہا ہے نا، آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا جو سینیٹر تھے پیپلز پارٹی کے، چھوڑیے پیپلز پارٹی کل، ان کی گفتگو بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی کہ مونس الہی، پرویز الہی باجوہ سے ہدایت لے رہے تھے، تحریک اعتماد آدمی مینج ہوئی، سارا کچھ، اور آج بھی سب کچھ وہی ہے۔ وہاں دیر سے بتاتے ہیں، یہاں پہلے بتا دیا جاتا ہے، سب کچھ وہی ہے، کچھ نہیں بدلا اور نہ بدلے گا۔ اس میں دلچسپ ترین بات بتاؤں آپ کو، آپ نے نعمان لیاقت مرحوم کا نام سنا ہوگا، ان کی جو دوسری بیگم ہے دانیہ، تو انہیں کسی مقدمے میں ان کی بیٹی نے عامر لیاقت کی کوئی FIR کی ہے کہ جی میرے باپ کی ویڈیو وائرل کرتی ہیں، تو اریسٹ کیا ہوا ہے FIA نے، تو انہیں عدالت لایا گیا 2 دن کے بعد گرفتاری کے۔ تو جج کہتا ہے کہ آپ کو یہ تو کل لے کر آنا چاہیے تھا، 24 آور ودن 24 آور لانا ہوتا ہے، تو کل کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آئے تھے 10 منٹ لیٹ ہو گئے تھے، جو انویسٹیگیٹر آفیسر تھا تو مجسٹریٹ جا چکا تھا۔ تو اس نے کہا یہ تو اریسٹ جو ہے جو آپ نے کر رکھا ہے یہ تو اب غیر قانونی ہو گیا ہے۔ تو میری ہنسی نکل گئی، اور جان ایلیا کا مصرع یاد آیا کہ کوئی ہے جو منہ نوچ لے زبان دراز کا، کہ جب وہ یہ بکواس کر رہا تھا نا غیر قانونی ہو گئی اریسٹ جو ہے، اس وقت میں یقین سے جانتا ہوں کہ پورے پاکستان کے تھانوں میں ہزاروں نوجوان، بوڑھے، خواتین بغیر کسی FIR کے اندر ہوں گے، اور جانے کتنے کتنے دن سے ہوں گے، مارا جا رہا ہوگا، کوٹا جا رہا ہوگا، ان کے گھر والوں سے بارگین ہو رہی ہوگی۔ عقوبت خانہ ہے یہ ملک، یہ بہت بڑا عقوبت خانہ۔ وہ کہتا ہے نا بلاول وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، اور شاید اسے بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن آتا، تو کہتا ہے کہ اسامہ تو مر گیا اور قصائی مودی زندہ ہے۔ ہاں وہ بھی قصائی ہے، یہ پورا خطہ ایک جیسے لوگوں کا ہے۔ تو یہ جو بیانات انڈیا کے خلاف دے رہا ہے نا وہ، تو وہ جو پنجابی فوج ہے اسے خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، کشمیر اسی کو دکھا کے تم نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا سب کچھ۔ پتلی دال پہ 5,000 اور 15,000 روپے پہ سپاہی بٹھایا ہوا ہے جہاد کے نام پر، کتنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کتنے مارے جا چکے ہیں۔ مگر ماں باپ وہ کہتے ہیں اپنے ٹائز کر دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ ان جنرلوں کے لیے شہید ہوتے ہیں بیچارے غریبوں کے، کہ کام بھی تو نہیں ہے نا۔ اس کام کا ثبوت یہ ہے کہ 2000 سے لے کر 2010 تک بھی، اور 90 سے اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ بھرتیاں ہوا کرتی تھیں، باقاعدہ جہاد کے نام پر بھرتیاں کر کے افغانستان لے جاتے تھے، ایران لے جاتے تھے، اور جانے کہاں کہاں لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ اس سے بالکل مطمئن رہیں، کہیں کچھ نہیں بدلا۔ اگر تھوڑا سا بدلا ہے نا تو ہندوستان میں یہ کہ ڈیموکریسی کنٹینیو کر رہی ہے 100-200 سال کے بعد، شاید کوئی فرق پڑ جائے گا، یہاں کچھ نہیں پڑنا۔ اچھا دیکھیں، میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ وہ دکان نہیں چل سکتی جو روزانہ 1500 روپے کا تو ڈارے خسارہ کرتی ہو گراس میں، تو یہ کتنے دن دکان چلے گی یہ سب کو پتہ ہے۔ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے میری آپ کی لائف میں نہ کچھ ہو، مگر اب یہ چلتی نہیں نظر آتی، یہ عقوبت خانہ، یہ مقتل اور یہ ٹارچر سیل جو ہے نا، یہ پورا ایک معاشرہ اس کے گھیرے میں ہے، اور کچھ لوگ عیش کرتے ہیں جن کے نہ اثاثے ہیں نہ بچے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، جیسی حکمرانی ختم ہوتی ہے چلے جاتے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھا تھا کہ یہ ہندوستان میں وہ مووی پہ شور پڑا ہوا ہے، کوئی شور وور نہیں پڑا ہوا ہے، یہ جگہ جگہ پاکٹس ہیں نا۔ آپ کے یہاں بھی تو ایسے ہی لوگ ہیں نا۔ ابھی ایک فلم پاکستان میں تماشا بنی تھی نا، کہ جو گیس پر خواجہ سراؤں پر بنائی اور اس پہ بین لگا، تو ہندوستان میں بھی یہ گروہ موجود ہیں جگہ جگہ۔ بدلا بھی کچھ نہیں ہے وہاں بھی،
بس وہاں صرف فرق اتنا ہے کہ ان کا میڈیا ہم سے کہیں تھوڑا سا، گو کہ بہت ڈرپوک میڈیا ہے وہ، مگر ان کے انٹرٹینمنٹ کی آڑ میں بڑا کام ہو رہا ہے. آپ ان کے جو لائیو شوز آتے ہیں امیتابھ بچن کے سے لے کر سارے گاما اور وہ انڈین آئیڈل اور سارے ڈانس کے جتنے بھی، تو اس میں جو غریبوں کے بچے دکھائے ہیں، روز دکھاتے ہیں وہ کہ کیا غربت کا عالم ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے وہاں بھی. بظاہر خزانے میں $600 بلین ہیں، مگر آبادی بھی 1.5 ارب کے قریب ہو چکی ہے. اور وہ $600 بلین اب تو پوری دنیا میں پیسہ تو ایک ہی جگہ جمع ہو گیا نا. 15% لوگوں کے پاس ہے پوری دنیا کی دولت، اور 85% جو ہے نا بے یار و مددگار ہیں. یہ جمہوریتیں ہیں، یہ سارے نظام اب ایڈریسیبل ہیں. یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ شاہ رخ کی بات اس لیے سامنے آ گئی کہ وہ بڑا اسٹار ہے، میگا اسٹار ہے، کہ جی لڑائی اس بات پہ ہے کہ جی زعفرانی رنگ کا کلر کیوں پہنا کہ وہ مذہبی رنگ ہے، اور ہرا رنگ کیوں پہنا کہ وہ مسلمانوں کا رنگ ہے. تو کسی نے خوب اچھا لکھا ہے ٹویٹر پہ کہ اب ننگے پھرنا چاہیے، ورنہ ہر رنگ کسی نہ کسی کا ہے، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، تو بہتر یہ کہ اب ننگے پھرو. امیتابھ بچن نے جو جملہ کہا وہ تاریخی جملہ، غور کریں کہ آج کے دور میں بھی شہری آزادیوں پہ کیسے کیسے سوالات اٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف اسی خطے میں ہے، بہت سی آزادیاں یہاں پر بھی نہیں ہیں، یہاں پر بھی ایشوز ہیں، مسائل ہیں، مگر وہاں کے مسائل بہت ڈفرینٹ ہیں. آپ نوٹ کریں کہ ایک عام آدمی کی زندگی 20 روپے کی روٹی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ چھت ہے. ابھی بھی سندھ میں دکھا رہے تھے کہ 22 یونینیں پوری صرف دادو میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور واحد جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کشتی ہے. اس سردی کے بارے میں سوچیں، میں سندھ کا بیٹا ہوں، تو وہاں جو سردی پڑتی وہ میرے علم میں ہے کہ بے یار و مددگار آب و گیا میں جیسے کہتے ہیں نا، پڑے ہوئے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، کتنی پریگننٹ عورتیں ہیں، کیا ہو رہا ہوگا، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے. لڑائی ہے کہ کون سا پاڑا کس کو ملنا ہے، اور اس نے کتنی لوٹ مار کرنی ہے، اور کتنا حصہ اوپر پہنچانا ہے. انڈیا دکھا کے لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، دکھاتے رہو. افغانیوں سے بھی اب لڑنا ہے تم نے. ایک رینٹل فوج تھی، یہ سارا ظلم بھٹو نے کیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا یہ فوج ٹوٹ چکی تھی. اگر اس وقت عقل سے کام لیتے، انڈیا سے جب سب کچھ نیچے ہی ڈل گیا تھا تو صلح کر کے کوئی آگے بڑھتے، کوئی زندگی کو. کیا کرنا ہے اس حب الوطنی کا آپ نے جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے اس حب الوطنی کا کہ جب آپ کے بچے ننگے ہوں، ان کے پیر میں چپل نہ ہو؟ کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ کوئی وطن نہیں ہوتا جہاں سے روٹی ملتی ہے. اگر وطن اتنا عزیز ہوتا نا تو ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. یہاں پر بھی لوگ وطن پاکستان پاکستان کرتے ہیں، مگر ان سے یہ کہو کہ پاکستان واپس چلے جاؤ، دم نکل جاتا ہے. یہ راتوں رات ڈیموکریٹ سے ریپبلکن تھے، 9/11 کے بعد سب ڈیموکریٹ ہو گئے صرف نکالے جانے کے خوف سے. تو یہ جو سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے پیٹ، اس سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا. پھر بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے ہوتا ہے باقی. اور پھر ساری انسانیت گواہی ہے اس پر. اور یہ جو مذہبی گھٹن زدہ معاشرے ہوتے ہیں، اس کی تو کوئی اخلاقیات ہوتی ہی نہیں ہے. سب فیک ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لوگ کہہ رہے تھے حافظ قرآن آیا ہے. میں نے بھی کہا تھا کہ اس کے تو لفظ کاما پیریڈ کے ساتھ سینے پر نقش ہے. کیا کیا؟ کوئی تبدیلی دیکھی آپ نے؟ کہیں نظر آئی؟ وہی کراچی میں رینجرز کا ظلم ہے، وہی جگہ جگہ چھاپے ہیں. نہ کسی محلے معاشرے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ پولیس کی موجودگی میں رینجر بھی کھلے عام پھر رہی ہے. واحد ملک ہے جہاں سڑکوں چوراہوں پر مورچے بنے ہوئے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے لکھے ہوئے ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. معیشت اور نیچے جائے گی. ابھی الیکشن کروا لیں، کسی کے پاس ہے ایجنڈا؟ یہ ساگ ڈار کھل گیا نا، سب کے سامنے آ گیا. شوکت ترین بھی آپ کے سامنے تھا، حفیظ پاشا بھی تھا، یہ اسد عمر بھی تھا جسے دکھا دکھا کے خان ڈراتا تھا. یا بتایا خان نے ابھی تک کہ وہ کون سا
پلان ہے اس کے پاس کہ وہ راتوں رات یہاں سب کچھ چینج کر دے گا. کسی نے غور بھی کیا کہ ادارے ٹوٹ گئے ہیں. سکرات کے عالم میں کوئی ادارہ کہیں اپنی جگہ موجود نہیں ہے. پھر ریاست مدینہ بھی ہے, اپنی کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری اخلاقیات پہ گفتگو ہی نہیں ہوگی. یہ کسی معظم معاشرے میں ہوتا. وہ ایک دنیا نیوز کے اینکر ہیں, حبیب نام ہے میرے خیال میں, انہوں نے اس کے حق میں سیتا وائٹ کے حوالے سے پروگرام کیا ہے خان صاحب کے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. ریاست مدینہ میں کوئی چیز ذاتی معاملہ نہیں ہوتی. وہاں سب جواب دہ ہیں. جواب دہ تو ان معاشروں میں بھی ہیں, مگر کچھ چیزوں پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے ٹیرین نہ دے ڈی این اے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, مگر خان صاحب کو تو پتہ ہے نا کہ جو آدمی دوسروں کے لیے انصاف قانون مانگتا ہو, میرٹ مانگتا ہو, اسے بھی تو کوئی جواب دہ ہونا چاہیے نا اپنے طور پہ. یا عمر سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا لمبا چولا تیرے پاس کہاں سے آیا. خیر, وہاں کچھ نہیں بدلنا, آرام سے بیٹھیں, جیسے گزار رہے ہیں. آپ کو تو عادت ہو گئی ہے, ایسی گزارتے رہیے. اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ لگنا کچھ نہیں ہے. ہم یہاں کچھ نہیں بدل سکے. یہاں کی جمہوریتوں میں رہ کے انسانی حقوق, ہیومن رائٹ جسے کہ جو کچھ کہیے, کانسٹیٹیوشن کی آزادیاں, صرف روٹیاں کمائیں, بڑے بڑے مکان بنائے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہیوسٹن میں ہی ایک تنظیم ہے جو کبھی 20 سال کے لیے چپ ہو جاتی, کبھی 10 سال کے لیے چپ ہو جاتی ہے, اور جب ایکٹیو ہوتی ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. باقی ملک میں تو یہ بھی نہیں ہے. کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک کہیں چلے جائیے, مذہبی امہ کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی, مگر ہیومن رائٹس کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. آخرت کی فکر میں لگے ہوئے سب, اور جن کے بارے میں انہیں بالکل بھی یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو لوگ لائٹ پہ رکتے ہیں نا. تو وہ سارے جو امہ کو بتائے گئے ہیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے, تو اس پہ پورا عمل بھی کر کے دکھاتے, تب بھی انسانیت تبدیل ہو جاتی. مگر صرف اپنے آپ سے فریب کرنا. جو آدمی جب انسان اپنے آپ سے فریب کرنے پہ اترا ہے تو باقیوں سے کرنے میں اسے دیر لگتی ہے. وہ یہاں ابھی الیکشن میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا نا کہ پی ایچ جی ایچ ایک تنظیم ہے, جو واحد تنظیم ہے جس میں الیکشن ہوتا ہے کبھی کبھار. وہ ایک صاحب ابھی بیٹھے تھے جو صدر بھی رہے ہیں, غلام بمبیالہ سے میں نے بتایا تھا کہ ملاقات ہوئی تھی. تو ایک اور صدر بیٹھے تھے کہنے کہ میرے دور میں یہ ہوا, ہم نے یہ کیا جب میں صدر بنا. تو میں نے کہا کس نے صدر بنایا تھا آپ کو؟ خود بن گئے تھے آپ لوگ اندر ہی اندر. تو یہ تو پہلی مرتبہ ہے کہ صدر بنے. جب الیکشن کی کمپین میں اپنے کارنامے لوگ گنوا رہے تھے, تو غلام بمبیالہ بتا رہے تھے کہ میں نے قبرستان بتایا. مجھے اب کل رات کسی نے بتایا کہ وہ قبرستان بھی کمرشل پروجیکٹ ہے. لوگوں نے چندہ ڈال کے جمع کیا, اس کو زمین خریدی, انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ ٹرسٹ بنایا, اور اب وہ پیسے وصول کرتے ہیں. مگر وہ کمیونٹی کی خدمت بھی ہے بظاہر نظر آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے, مطلب اپنا فائدہ بھی جس میں کر رہے ہو تو اس میں بھی فلاح دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم تو بڑے عجیب لوگ ہیں. ہم کبھی متحد نہیں رہ سکتے. ہم اجتماعی طور پہ جو ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ہم ہزاروں بار آپ کو بتایا نا میں نے کہ ہم انفرادی طور پہ انڈیویجولی بہت مددگار ہیں ایک دوسرے کے لیے, مگر جہاں اجتماع ہوگا وہاں ہماری انا کود کر آ جاتی ہے سامنے جم مار کے کہ میں, صرف میں اور کوئی نہیں. اور پھر جس کے پاس پیسہ ہے اس سے تو کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تیرے پاس آیا کہاں سے. پھر وہی ہے سب کچھ, اسی کے گرد خوش آمدی جمع ہو جاتے ہیں, اسی کی عقل ہوتی ہے, اسی کے فیصلے ہوتے ہیں, اسی کی طاقت. مطلب جو وہ کہہ دے. آپ پاکستان سے میاں نواز شریف, عمران خان, زرداری سے لے کر الطاف حسین سے لے کے یو نیم اٹ, جس کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, وہی سیاست کر سکتا ہے, وہی ڈیموکریسی کا سب سے بڑا پرچارجر جسے کہنا چاہیے کرنے والا ہے, ترجمان ہے. یہاں پہ بھی ہمارا وہی حال ہے, ہم نے کچھ نہیں سیکھا. بنتے ہیں گروپ بنتے ہیں. وہ کل رات ہی جب وہ جو لوکل پروگرام کیا اس کے بعد مجھے 3 کالیں آ گئیں. وہ سارا قصہ ہی سنا دیا لوگوں نے کہ آفاق بھائی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ رضاقی صاحب کے گرد جو کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں, اور کمیٹی بی سی کی لڑائی سے لے کر دکانوں پہ قبضے اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے قصے سنائے. میں آنکھیں پھاڑے سن رہا تھا کہ سب ایک دوسرے کو. میں نے اس پہ کہا کہ اور کہا یار رضاقی صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے,
اور بہت ذہین آدمی ہے اور بڑے ہمبل آدمی ہے. تو میں نے کہا ایک بات بتائیے, آپ اپنے منہ سے 2 لوگوں سے میری بات ہوئی اور انہوں نے بخدا خود فون کیا, کہا کہ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کتنے گروپ بن چکے ہیں, کون کتنا بڑا خوش آمدی ہے, نام لے کے بتا رہے تھے کہ آپ نے تو ایک ہی کو کہا, وہ سب سے بڑا صحیح, مگر اور بھی ہیں. تو میں نے کہا ایک بات بتائیے, آپ بار بار مجھے بتا رہے ہیں کہ رضاقی صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہوں گے, میرے علم میں تو نہیں ہے, مگر میرے پیرنٹس نے مجھے ایک تربیت دی, پھر میں نے زندگی سے بھی سیکھا کہ سمجھدار آدمی کے گرد سمجھدار لوگ ہی ہوتے ہیں. وہ تنہا اکیلا رہ لے گا مگر وہ بے وقوفوں میں, احمقوں میں اور خوش آمدیوں میں نہیں بیٹھے گا. تو وہ کیسے سمجھدار ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہر طرف ان کے بے عقلئی بیٹھے ہوئے ہیں صرف خوشامد کی بنیاد پہ. تو آنے والے دنوں میں سب سامنے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں, اماں کہتی تھی نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا, تو سب دیکھ لیں گے. ایک نقطے پر الیکشن ہوا ہے کہ جی کمیونٹی سینٹر بیچنا ہے, بیچ دیجئے حضور. میں نے بہت لوگوں سے گفتگو, سب کہتے ہیں کہ اگر کمیونٹی سینٹر بننا ہے تو 10 سے 15 ایکڑ سے نیچے سے بن ہی نہیں سکتا, اور شوگر لینڈ میں تو بن ہی نہیں سکتا جو پرائسنگ ہے یہاں. اب اگر کہیں کوئی زمین مل سکتی ہے تو ریچمنڈ میں مل سکتی ہے, جو میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. ہر جگہ سے 15 منٹ 20 منٹ کا راستہ بنتا ہے وہاں کا, اور وہ ایک جگہ بھی ہے. مگر کیا کمیونٹی سینٹر بنا لیں تو اسے چلانے کے لیے وہ مائنڈ تھاٹ موجود ہے, وہ اٹریکشن موجود ہے جس سے کمیونٹی وہاں آئے بیٹھے. وہ ٹرکش سینٹر میں دیکھ کر آئے ہوں, مجھے اس کا وزٹ بھی انہوں نے کرایا, اور ان کی گفتگو کا ایک سمپ اتنا تھا کہ بنا تو لیا اتنا خوبصورت, اتنا بڑا, مگر لوگ اٹریکٹ نہیں ہوئے. تو وہ سائنس پیسے والوں کے پاس نہیں ہوتی, جنہوں نے زندگی کو بھگتایا ہوتا ہے, جو پبلک ریلیشن میں رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے لوگوں کے درمیان رہ کر چیزوں کو بیلنس کیا ہوتا ہے, سیکھا ہوتا ہے, گرے ہوتے ہیں, انہوں نے پتہ ہوتا ہے کاروبار کر لینے سے, پیسے جمع کر لینے سے. دیکھیں ہر انسان کا ایک اپنا رول ہے. کسی کو یہ پتہ ہے کہ بلڈنگ بننی کیسی ہے, کسی کو یہ پتہ ہے کہ بلڈنگ بنانی کیسی ہے, کسی کو یہ پتہ ہے کہ کس زمین پہ بنانی ہے. سب کے اپنے اپنے کام ہیں. جب تک ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, نہ وہاں کچھ سدھرے گا, نہ یہاں کچھ سدھرے گا. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.